मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूरह यूनुस में अल्लाह ने अपनी कुदरत के दलाइल बहुत एहतमाम से बयान किए। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इलैहि, लोगों को इस पे ताज्जुब हो रहा है कि हमने एक इंसान पर वही कर दी और वो लोगों को खुशखबरी दे रहा है कि जो ईमान लेकर आएगा उसके लिए जन्नत और जो कुफ्र करेगा उसके लिए जहन्नम की आग। लोग कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, यानी अल्लाह का अंदाज देखें बयान का। अकान लिन्नासि अजबन, लोगों तुम्हें इसमें ताज्जुब क्यों हो रहा है कि हमने एक पैगंबर को तुम्हारी तरफ भेजा जो तुम्हें बता रहे हैं कि अच्छा अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करोगे तो जहन्नम। तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? लोग कह रहे हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत की दलाइल दिए। देखो तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। देखें अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा गाफिल होता है। इस वक्त दुनिया में अल्लाह का जो टॉपिक है ना, माआज़ अल्लाह, वो सबसे फजूल तरीन टॉपिक है। आप तजर्बा करके देख लें, 4 आदमी बैठे हुए हों, किसी भी टॉपिक पर बात करें सब दिलचस्पी लेंगे। आप बिजनेस की बात शुरू कर दें सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्या ख्याल है? आप 4 शादियों की बात शुरू कर दें खुशी से बेहोश हो जाएंगे। आप सेहत की बात शुरू कर दें सबके कान खड़े हो जाएंगे। अल्लाह की बात करेंगे तो बोरियत होना, बोलो बोरियत शुरू, या क्या बातें शुरू कर दी इसमें। तो अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कुरान में जगह जगह कि सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी ज़िंदगी में जिसका किरदार मुअस्सिर है ना, वो मेरी ज़ात है। सारे तसर्रुफात मैं कर रहा हूँ, पैदा मैंने किया, कायनात को मैंने बनाया। और तुम्हारी डिक्शनरी में सबसे कम, तुम्हारी ज़बान पे सबसे कम जिसका नाम आता है वो मेरी ज़ात है। तो अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वो रब है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। और जअल अश-शम्सा ज़ियाआ, सूरज को उसने कैसी रोशनी बनाया। वल क़मर नूरा, और चाँद को उसने रोशन किया। और फ़िख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, आसमानों और ज़मीनों के दिन और रात के अदलने बदलने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयाति दुनिया, जो लोग इस दुनियावी ज़िंदगी पे राज़ी होके बैठ गए हैं कि बस इसी दुनिया के लिए दौड़ धूप करनी है, अपना कारोबार, अपने बीवी बच्चे, अपने बहरिया टाउन के 2-3 प्लॉट संभाल के बैठ गए, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी सेहत, मेरे जो जिम में जाते हैं ना वो मेरे डोले बना के होते हैं ना, बस उनको इसी की फिक्र होती है। और कमीज़ें उतार के शीशे के आगे खड़े होकर देख रहे होते हैं कितना था मैं, कितना हो गया और कितना बाकी हूँ। ठीक है, जिम वाला यही कर रहा होता है ना, पुरानी तस्वीर देख के कहेगा मैं इतना सा था, इतना हो गया और इतना बाकी रह गया, यानी इतना मजीद अपने ऊपर गोश्त चढ़ाना है। तो आज हर आदमी की फिक्र क्या है? दुनिया, कमाऊं, खाऊं, अच्छी सेहत हो, अच्छी इज्जत हो, पैसा हो, बस। तो अल्लाह ने उन लोगों को धमकी दी, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीदें नहीं है, वो भूल गए आखिरत के दिन को। वरज़ू बिल हयाति दुनिया, इसी दुनिया पे मुतमईन होके बैठ गए। वतमअन्नु बिहा, मुकम्मल इत्मीनान है उसको इस पर कि बस हम ठीक हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और कायनात में हमने अपनी कुदरत, अपने वजूद, अपनी तौहीद और आखिरत के बरहक होने के जो दलाइल रखे हैं, उन दलाइल से वो गाफिल हो गए। दलाइल से कैसे गाफिल होता है इंसान? निशानियां देखता है, उन निशानियों से इबरत नहीं पकड़ता, फ़ायदा उठाता है अपना दुनियावी। जैसे दूध जब आप पीते हैं, कुरान कहता है दूध अल्लाह की एक निशानी है। जहाँ कुरान ने दूध का जिक्र किया ना, तो कुरान क्या कहता है? इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इस दूध में गौर व फिक्र वालों के लिए निशानियाँ हैं। कैसे निशानियाँ हैं? कुरान कहता है नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही, सूखा चारा तुम जानवर को खिलाते हो, इस सूखे चारे को रगड़ो, तेल का एक कतरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, थोड़ी देर में गोबर और खून के दरमियान से
اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے, اسی چارے سے بلڈ بن رہا ہے, اور اسی چارے سے دودھ بن رہا ہے. یہ دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, اور ایسا مزیدار رنگ, ایسا خالصاً کہ اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت, اور مزہ کیسا, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بنایا کس سے؟ سوکھے چارے سے. کوئی بنا سکتا ہے؟ صبح و شام پی رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ دودھ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں سورہ یونس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کو سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ نشانیاں استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ دودھ صبح و شام پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیلشیم ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ دودھ, جس نے یہ دودھ کی مشینیں بنائی. یہ مشین خود بخود نہیں بن سکتی. ارے کسی کمپنی میں دودھ پیک ہو کر آتا ہو ڈبے میں, آپ کھول کر پی رہے ہو, کوئی کہے یار یہ کس کمپنی نے پیک کیا, کس نے اس میں ڈالا, آپ کہیں یہ خود بخود ہوا ہے آٹومیٹک, کسی کمپنی نے یہ کام نہیں کیا, مان لو گے؟ بتاؤ کمپنی کا دودھ پیک کر کے ڈبوں میں دکان تک پہنچانا یہ زیادہ عجیب ہے, یا گھاس کھلا کے اس جانور سے خالص دودھ پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. دودھ کمپنی کا ڈبے میں خود سے پیک نہیں ہو سکتا, یہ سوکھے چارے سے خود سے بن کیسے سکتا ہے؟ اور ایسے بھینس میں پروگرام انسٹال کیسے ہو گئے جو سوکھے چارے سے منو دودھ نکال رہے ہیں باہر؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو عقل سے کام لے گا نا, جو ڈارون کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, جو سائنسدانوں کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, عقل سے کام لے گا, اسے دودھ میں خدا کا وجود نظر آئے گا, دودھ میں خدا کا رحمان اور رحیم ہونا نظر آئے گا, دودھ میں خدا کی طاقت اور قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے. کیسے سوکھے چارے سے ایسا موٹی ملائی اور دیسی گھی والا چکنا گاڑا دودھ میرا رب چند گھنٹوں میں پیدا کر دیتا ہے. شہد بھی یہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں, جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں نا, یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. آیت کہتے ہیں علامت کو, سائن. سائن بورڈ ہمیشہ کسی چیز کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے یار, نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو سائن بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا, اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بورڈ کو پکڑ کے گلے لگا کے چومو, وہ خود مقصود نہیں ہوتا, وہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہو, اسپیڈ بریکر کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا, آگے یوں کر کے آ رہا ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہے, اسپیڈ بریکر ہے. اپنی رفتار کیا کر لیں, بولو آہستہ. آپ نے اس سائن بورڈ کو دیکھا, کھڑے ہو گئے آپ کہہ رہے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا, میں اپنی قمیض پہ بھی ایسا ڈیزائن بولو بنواؤں گا. اور اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار, بولو نا یار نہیں ہو. اس کا مطلب آپ اسے سائن بورڈ نہیں سمجھتے, آپ اس کو ایک اسکریپ کے لیے, بیچنے کے لیے ایک اچھا, جیسے وہ جو چرسی ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے سائن بورڈ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست چیز ہے یار, اس میں وہ ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے, تو یہ گٹر کا ڈھکن جو وہ بیچ دیتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ گٹر کے جو ڈھکن ہے نا, یہ چرسیوں کا بہترین بزنس ہے. اب پتہ نہیں چرسی نظر نہیں آ رہے آج کل, یا تو سارے مر گئے ہیں یا چرس پینا چھوڑ دیے. پہلے بہت نظر آتے, ہیروئن چی بہت ہوتی تھی, چرسی تو اب بھی ہیں, ہیروئن چی نظر نہیں آ رہے. خیر ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے, ان کو پتا ہے بھائی ریٹ مال ہیروئن کے, کہہ رہے ہیں ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے. ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, چرس نہیں مل رہی تھی, کسی نے کہا تھانے چلے جاؤ وہاں ملے گی. تو پریشان تھا نا, چرس کہاں سے ملے گی. کسی نے بتایا کہ تھانے کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں, پتہ نہیں سچ کا غلط کا. تو آپ نے کیا کیا, اسی سائن بورڈ کو اصل سمجھ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا, یہ سائن بورڈ ہیں سارے. شہد ہے, دودھ ہے, جانوروں کا گوشت ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, مچھلیاں ہیں, کون سی ایسی پھول ہیں, پھول کتنا خوبصورت کھلتا ہے, حبم متراکبا, اور جو
دانے نکلتے ہیں نا اناج، وہ اناج کی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ترتیب سے دانے نکلتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو، مکئی کا کیسا خوبصورت دانے ترتیب سے، انار کے دانے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ان کی. ذات الاکمام، ان کے اوپر کم ہوتی ہے، کم پیکنگ ہوتی ہے. کیلے کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ. ہر چیز اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نشانی. کیا مطلب؟ اسے دیکھ کر یہ علامت ہے کسی اور چیز کی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس میں نہ ہوتی، خود سے ایسا کچھ بن نہیں سکتا. اس بات کی علامت ہے اسے کسی نے بنایا. نمبر 2، اس بات کی علامت ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ ایسی طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی بھی علامت ہے وہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے. اس کی بھی علامت ہے اس نے بلا وجہ لوگوں کو پیدا نہیں کیا، ورنہ کیوں اتنے احسانات کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی مارنے کے لیے. اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، کون شکر کرے گا اور کون ناشکری. اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں. تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. انہوں نے سائن بورڈ کو ہی مقصد بنا لیا. اس اسپیڈ بریکر والے سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسے اسکریپ کے طور پر بیچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح دنیا پرست لوگ دودھ پیتے ہیں، دودھ برائے دودھ پینے کے لیے، اس دودھ سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ شہد کھاتے ہیں لیکن اس شہد سے عبرت نہیں پکڑتے کہ کیسے رب نے چھوٹی سی مکھی کو ایسے بہترین پروجیکٹ پہ لگا دیا. یہ پروجیکٹ تو میرے بھائی آپ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اگر کسی کو دینا ایسا خوبصورت پروجیکٹ مزدوروں کو، وہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کہ اس میں کڑوے پھلوں کا رس چوس کے اتنا بہترین کیسا شیرہ میٹھا تیار کر رہے ہیں اور صحت کے لیے مفید کتنا زیادہ ہے. وہ کیسی محنت. اتنی چھوٹی سی مکھی جس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی، اس کھوپڑی میں 2-4 تارے ہیں مگر پورے پروگرام اس میں انسٹال کر دیے شہد بنانے کے، اور آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے، کام بانٹے ہوئے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے؟ کام تقسیم ہے ان کے. ایک ان میں ملکہ ہے، پوری گورنمنٹ ہے بھائی، پوری گورنمنٹ چل رہی ہے. کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے ملکہ کی، اور آپس میں اختلافات میں کیسے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں فائٹ ہوتی ہے. جب نر تعداد میں زیادہ ہو جائے نا، کچھ مکھیاں ان نر مکھیوں کو مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماحول خراب کریں گے. کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آئیں پارکوں میں، اس وجہ سے کہ بھائی یہاں سب عورتیں گھوم رہی ہیں، 2-4 لونڈے لپاڑے گھس گئے تو کیا کریں گے؟ ماحول خراب. تو گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈنڈوں سے کوٹنے کے لیے، دفعہ یہاں پہ، کہتا ہے نا. بالکل یہی کام شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ نروں کی تعداد اگر زیادہ ہو گئی تو یہ ماحول کیا کریں گے؟ بولو، خراب کریں گے. تو وہ مارتی ہیں، ان کو قتل کرتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے، اتنا پیچیدہ سسٹم. قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ شہد کی مکھی کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے کیا وہی بن گئی ہو. اللہ فرماتے تیرے رب نے اس کی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے کہ ایسے 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 تو نے پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھر ان سے ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے شہد بنانا ہے، اور فصل کی سبل ربی کی ذللا، لمبے لمبے راستے طے کر کے تو جائے گی لیکن واپسی کا راستہ تو بھولے گی نہیں. بائی ایئر سفر کرتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے راستہ. تو یہ وہ نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے جو لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں. بس شہد کے دیکھو میڈیکل سائنس میں اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ شہد میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات. اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ بھئی یہ خود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے. نا 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 نا، انہی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم.
جب ختم ہی ہونا ہے تو بس کھانے پینے کو فوکس کرو, اس کو مت دیکھو کہ کس نے بنایا, کیوں بنایا ہے. بھائی یہ گائے بھینسیں بکریاں کس نے بنائیں, یہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کس نے کیا, ان باتوں میں آخر کیا رکھا ہے؟ یہ فضول باتیں ہیں نا. بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو اگر میں آپ کے سامنے انگور لا کے رکھ دوں تو سب کا دل چاہے گا کہ پھوڑو اس کو, یہی چاہے گا نا. لیکن قرآن انگور ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے مگر بتاتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا, زمین میں مٹی اور کھاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کھود کے دیکھو, نہ انگور, نہ انار, نہ ناشپاتی, کچھ بھی نہیں ہے, گوبر مٹی. لیکن کیسے تمہارا رب ننھی ننھی کونپلیں نکالتا ہے, پھر وہ تناور درخت بنتی ہیں, پھر ان میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھر ان میں پھل پیدا ہوتا ہے, کھجور کے, آم کے, انار کے کیسے باغات اور انگور کے کیسے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں اچھی, ہم کہتے ہیں اس سے انگور کھانے میں تاخیر ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے اور سننے سے بہتر ہے کہ آدمی انگور کھا لے. اس طرح کی باتیں کریں گے, سنیں گے, خام خواہ میں ڈپریشن میں جائیں گے. ڈپریشن اس بات کی ہوگی کہ کسی نے بنایا ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں, پھر وہ انگور پیدا کر کے ہم سے چاہتا کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ انگور کھاؤ, اس سے شراب بولو مت بناؤ اور شراب مت پیو, اور جب میں نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا ہے تو 5 ٹائم میرے گھر پہ حاضری دو, نماز پڑھو. تو ان باتوں سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا یار, ٹینشن. اس ٹینشن کی وجہ سے انگور زیادہ کھائے نہیں جاتے, لہذا کھانے کو فوکس کرو. لبرل لوگوں کا یہی ہے کہ مذہب وذہب یہ نجی چیزیں ہیں, اپنے گھریلو رکھو, کیا حقوق ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے. ہر کبھی عید کا چاند, کبھی جناب بقرعید, اور کبھی قربانی, اور کبھی جناب وہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں نے. ابا کو دیکھ لو, ایک حج کا ثواب ملے گا. ابا کی پیشانی کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ گورا تو دیکھتا ہی نہیں, کہتا ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کل کوئی صاحب بتا رہے تھے گورے جو ہے نا کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہیں. تو یورپ میں رہے ہوں گے بہت, گورے کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو کیا دیتے ہیں؟ گفٹ. ہر گورا دیتا ہے, اور 6 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا دوں گا؟ گفٹ دوں. 6 مہینے سے بتانا. اور گفٹ میں کیا؟ چاکلیٹ کا ایک ڈبہ, ایک اماں کے لیے اور ایک بولو ابا کے لیے. یہ بہت اچھے قسم کے گورے جو ہے نا, جنہوں نے کریم لگا کے گورے نہ ہوئے ہوں, واقعی گورے ہوں وہ, یہ ان کی حالت. یار کیا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑا کے, وہ بھی کرسمس پہ. اور ہمارے یہاں, میں جب وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عید پہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ والدین کیا دیتے ہیں ہمیں؟ ہم تو بڑوں سے لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری زندگی ہم نے ہی خدمت کرنی ہے ان کی, پورے سال ہم نے ہی کھلانا ہے. تو ابا آج آپ عیدی نکالو, ٹھیک ہے نا, آج تو بڑا دن ہے, آج آپ ثابت کرو کہ ابا آپ ہو. ہمارے حضرت نے گاڑی خریدی نا, بہت بڑی VIP گاڑی. تو کسی نے پوچھا آپ کو اتنی مہنگی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بیٹوں نے بہت اچھی گاڑی لی ہے, تو میں ان سے بھی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. باپ کون ہے؟ ایسا نہ ہو گاڑی دیکھ کے ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہو تو گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ باپ ہے اور یہ کون ہے؟ بیٹے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے ایسی گاڑی خرید لی تو میری اس سے اچھی ہوگی, تاکہ جب روڈ پہ چلے نا تو پتہ چلے یہ ان کا باپ جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے؟ بعض وکیل جو ہے نا, وکیل وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں. جج تو سینئر ہوتے ہیں نا, وکیل جونیئر ہوتا ہے, لیکن بعض وکیل اتنے ہوشیار کہ جج ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کہہ رہے میں کہیں کورٹ میں تھا تو ایک وکیل آیا, تو اس نے کوئی منشی سے کہا کہ جج کو بتاؤ کہ فلاں آیا ہے. تو جج کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ آیا منشی کہنے لگا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وکیل نے کہا جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا ہے. صحیح ہے, جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا. جب یہ کہا نا تمہارا باپ آیا, وہ سمجھ گیا کون آیا. یہ وہی وکیل ہوگا جو اپنے آپ کو میرا کیا سمجھتا ہے؟ باپ سمجھتا ہے. تو ہمارے حضرت نے گاڑی لی, اتنی مہنگی گاڑی, وہ کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے لی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ باپ کون ہے. جب میری گاڑی جائے گی نا روڈ پہ اور بچوں کی گاڑی, تو لوگوں کو گاڑی دیکھ کے پتہ چلے گا یہ باپ ہے ان کا. تو بھائی عزت تو ہمارے معاشرے میں والدین کی ہے. اور کیا چاکلیٹیں کرسمس پہ پکڑا دیں؟ پوری ذمہ داری والدین کی اولادی کے ذمے ہے. کھلانا بھی ہے, پلانا بھی ہے,
سب کچھ، ساری رسپانسبلٹی یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ اولاد کی ہے یہ. خیر، اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اماں کے پاؤں میں جنت ہے، ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو، ترقی کرو ترقی کرو، ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے، بس اتنا کافی ہے. بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کا احترام کرو، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو، یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی. تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے. اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ اس سے محبت کرو، اس کا خرچہ اٹھاؤ. اولاد کے حقوق ہیں بہت، ایک حقوق کی طویل فہرست ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش، تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. بس یہی ٹھیک ہے بھائی. یہاں اگر کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے، خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے، اللہ کی طرف پہنچتے نہیں ہیں، بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں ان کو. ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے، صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا، انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا. بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمے کوئی کام ہم نے نہیں لگایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا.